दिन में हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं। हम इस वक्त सरदार वक़ार मुल्क गुजर के पास मौजूद फॉलो, हैं। शेयर और कमेंट नाजरीन, करना मत इनकी और भूलिएगा मेरे प्लीज़। बेटी बन भाई शेर अफजल गुजर की एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है वो ये कि इन्होंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ गुजर लगाया है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि लोग अपनी कौम के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी में सरदार लगाते हैं, लेकिन शेर अफजल ने भी अपने साथ गुजर लगाया और आप भी उन लोगों में से जिन्होंने अपने साथ गुजर लगाया है। तो ये इनकी एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज बहरहाल टू दी पॉइंट सर आते हैं। सर, पिछले दिनों मानसरा में बहुत बड़ा सान्या हुआ, उसकी वजह से पूरा मानसरा सफ़र हुआ। ना सिर्फ सफ़र हुआ बल्कि मानसरे में बेशुमार लोगों को परेशानी भी हुई, रोड बंद थे और एक कीमती जान जो है वो भी, उसका भी ज़िया हुआ, एक बच्चा शहीद हुआ। अब उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, इसके बारे में तो हमें इल्म नहीं है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पे आपके पास बेशुमार केसेस हैं, इसके हवाले से जो मुआहदा हुआ उससे भी आप इल्म है, और अदालतों में जो केस चल रहे हैं वो भी आपको इल्म है। हम अदालतों के केस पे तो गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन मुफ्ती साहब के साथ इस सारे मामले में बहुत ज़्यादती हुई, इंतज़ामी ने उनके साथ ज़्यादती की। तो आप इस सारे तनाज़र में क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं दुआ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बारे में हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने की का मौका मिला है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि मेरे नाम के साथ जो गुजर लगा हुआ है, तो ये सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब मरहूम सरदार अब्दुर्रहमान गुजर सूबा सराद में पहले आदमी थे जिन्होंने अपने नाम के साथ उस ज़माने में लफ्ज़ गुजर लगाए। अर्ली 50s में उन्होंने अपने नाम के साथ गुजर लगाया था। और इस इलाके के अंदर सूबा सराद के अंदर बिलूम और बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न जो है, ये मानसरा, एबटाबाद और बडग्राम, यहाँ पर इन्होंने पहली दफ़ा गरीब और पसमानदा लोगों के हकूक़ की जदोजहद की थी। और उसी के सिलसिले में बाद में किसान माज बना और हमारी जो गुजर बरदरी थी उन्होंने एक सियासी तहरीक शुरू की और बाद में उसको सियासी रंग दे के अल्लाह ने बड़े फजल भी किए उसके ऊपर। अब जो बात जिस मसले के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो इस तरह है कि ये मानसरा के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसमें एक मासूम जान ज़ाया हुई है, जिसके ऊपर अवामुन्नास का और बिलखसूस अंजुमन ताजरान का ये ख्याल था कि इस सिलसिले के में जो हमारी एसी साहिबा हैं वो और उनके गार्ड जो हैं वो मुलव्वस हैं। उसके लिए उन्होंने एहतजाज किया कि इनके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी उस वक्त सिर्फ इस हद तक बात की जा रही थी कि एफ़आईआर दर्ज रजिस्टर होनी चाहिए। एफ़आईआर का कतन मतलब ये नहीं होता है कि किसी आदमी को सज़ा दी जाए। एफ़आईआर का मतलब तो ये होता है कि कानून अपनी हरकत में आ जाए, लेकिन चूँकि वो नहीं हो सका, एफ़आईआर नहीं और हुई स्टिल अभी तक नहीं हुआ और स्टिल अभी तक नहीं हुई है, जो कि ठीक बात नहीं है। अब वर्षा के साथ तो हुकूमत के साथ तो वो वर्षा जो हैं मरहूम के, वो तो बड़े गरीब और पसमानदा किस्म के लोग हैं, वो तो मुकाबला नहीं कर सकते थे। हुकूमत ने अपना काम कर दिया, हुकूमती नुमाइंदों ने अपना काम कर दिया, जो इंतज़ामिया के लोग थे। जहाँ तक यह है कि जो लोग मुजाहिरीन थे तो वो किसी अपने ज़ात के लिए नहीं थे वहाँ पर। जितने भी लोग थे वो सारे इस जुल्म के ख़िलाफ़ थे कि ये एक जुल्म हुआ है और ज़्यादती हुई है और एक मासूम जान इस सिलसिले में गई है। तो वहाँ पर अंजुमन ताजरान भी थे। हम ख़ुद लोग भी वहाँ पर गए हैं। ज़रूर हमने कानून के दायरे के अंदर रहकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर अपनी जमात की तरफ से, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी हमने अपनी नुमाइंदगी की है। अंजुमन ताजरान के साथ हकूक़ हज़ार यकजहती किया है। उस मासूम जान के साथ भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब जहाँ तक बात है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की, तो मुफ्ती साहब, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर वो एक पूरे मुल्क की सतह की एक शख्सियत हैं। मुतअद्दिद दफ़ा उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ़ केसेस जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा केस जो है वो साबित आज तक नहीं हो सका है। तो अब ये बात थोड़ी सी जो है ये हर आदमी को नज़र आ रही है, और कानूनदान या कानून से मुंसलिक जो शागिर्द हैं, हमारी तरह तालिब इल्म हैं, उन्हें ये नज़र आ रहा है कि मुफ्ती साहब के साथ ये ज़्यादती हुई है कि अगर 3-4 लोगों को छोड़ दिया गया या 5 लोगों को छोड़ दिया गया, तो मुफ्ती साहब और उसके 2 मासूम बच्चे थे, उनका एक गार्ड था, और एक हमारे और दोस्त हैं सरदार शहजाद हैदर साहब, वो भी पॉलिटिकल फिगर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। इन सब के साथ ये ज़्यादती की है कि इंतज़ामिया ने इनके बेल बांड जो है वो मंजूर नहीं किए हैं, और ना ही इनके ख़िलाफ़ जो वारंट 3 MPO का हुआ था तो उसको सस्पेंड भी नहीं किया है, और उसको उसी तरीके से रखा है। अब मुफ्ती साहब, उनके 2 बेटे और उनका गार्ड तो जेल में है। तो शहजाद हैदर साहब की उम्मीद है कि वो 1-2 दिन के अंदर वो अपने आप को कानून के सामने जो है वो सरेंडर करेंगे। कानून के साथ तो कोई लड़ाई नहीं है, और वहाँ पर इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि जब हम अदालत में जाएंगे तो अल्लाह के फजल करम से हमारा केस इतना मजबूत ज़रूर है
کہ اللہ کرے گا ہمیں عدالت سے وہاں سے ریلیف ملے گی اور یہ تمام لوگ آزاد بھی ہوں گے اور آزاد شہری کی طرح اپنے ضلع کے اندر آئیں گے اور پھر سے عوامی حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ساری رکھیں گے۔ سر اکثر سارا جو سنیاریو ہم نے دیکھا، ویڈیو میں دیکھا، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اس میں سے جو سب سے سخت تقریر کی تھی وہ سید صبیر حسین شاہ جو یوتھ کونسلر تھے، سب سے سخت تقریر تو انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ روڈ پہ جو جس شخص نے جس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی وہ کمال سلیم سواتی صاحب تھے، ان کی ویڈیو بنی تھی۔ لیکن ایک ہی طرف سے ہوئی، بقول آپ کے حافظ اعجاز صاحب کو ریلیف ہی ملا اور باقی لوگوں کو بھی ریلیف ملا، جبکہ مفتی صاحب کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے۔ اگر وہ 3 MPO سے بچتے ہیں تو ایف آئی آر میں بھی وہ نامینیٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ اریسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس سارے کو بطور ایک سینئر قانون دان آپ کس طرح سے میں دیکھتے ہیں؟ میں تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جن حضرات کا آپ نے نام لیا تو چونکہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا اور حکومت کا حصہ ہونے کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، وہ فائدہ ہوا ہے کچھ دوستوں کو۔ اب وہاں پر تقریر ہوئی ہیں تو وہاں کوئی ایسی تقریر نہیں ہوئی ہے، مطلب حقوق کی بات ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک انتظامیہ جو ہے وہ انتظامیہ ہمارے ٹیکسز سے ان کو پے کیا جاتا ہے اور وہ انتظامیہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں حفاظت دینے کے لیے اور ہماری خیال کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اگر انتظامیہ کی موجودگی میں اس طرح معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی، آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب انتظامیہ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ معصوم شہریوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، معصوم لوگوں کے اوپر مقدمے ہو گئے، آنسو گیس ہو گئی، شیلنگ ہوگی، یہ ساری چیزیں تو انتظامیہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، لیکن انتظامیہ یہ دیکھے کہ وہاں پر ایک چھت کے اوپر جو ہے وہ ننگی تاریں گری ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر جو ہمارا ایک دوست ہے وہ وسیم سیمو صاحب، وہ اس چہرہ بازار کے وہ صدر ہیں، تو انہوں نے یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں لائی ہے کہ انہوں نے متعدد دفعہ وابٹا کے محکمے کو یہ اپلیکیشنز بھی دی ہیں کہ یہاں پر یہ ہائی وولٹیج تاریں جو ہیں جی یہ ننگی پڑی ہوئی ہیں اور کوئی جانی مالی نقصان ہوگا، نہ اس وقت کچھ ہوا اور نہ اس کے بعد ہوا۔ صرف یہ جو انفرادی سطح کے اوپر جو لوگ ایک احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، میں تو اس کو مظاہرہ بھی نہیں کہوں گا، وہ ایک احتجاج تھا کہ، اور یہ ہے کہ جمہوری معاشرے کے اندر احتجاج جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے، وہ علاقے کے لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ کوئی بلڈنگ نہیں توڑی گئی ہے، کوئی گاڑیاں نہیں توڑی گئی ہیں، کوئی گراؤ جراؤ نہیں ہوا ہے، کوئی آگ نہیں لگائی گئی ہے، بس ایک احتجاج تھا، وہ ہوا ہے، تقریر بھی ہوتی ہے، اس میں گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو انتظامیہ نے دیکھا کہ کون سی چیز ان کو بری لگی اور کون سی چیز ان کو بری نہیں لگی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی گزارش کروں گا کہ انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر مقدمے کرنے کے بجائے وہ سیدھے جا کر پہلے وابٹا کے اوپر مقدمہ کرتے کہ وابٹا کے پاس آیا اس بارے میں کوئی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں یا وابٹا کا کام ہے ہم سے وہ اتنا بڑا بل لیتے ہیں، بل تو ہر مہینے بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر ننگی تاریں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے ایک معصوم کی جان گئی ہے اور پتہ نہیں ہے اس شہر کی ہر چھت کے اوپر ایک نہ ایک تار ہوگی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مزید جانیں جائیں گی۔ اچھا صدر وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو نہ اب تک اس کے والدین کو کوئی ریلیف ملا؟ میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے اسی سننے والے ناظرین کریکشن کریں، نہ کوئی ان کو امداد ملی، اور نہ کوئی اس طرح ریلیف ان کو ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنر ہیں اور جو اے سی صاحبہ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان ساری چیزوں کو بطور لائل آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور کیا ان کے خلاف بھی کچھ مل کے کوئی قانونی چارہ جوئی ہونے والی ہے؟ دوسرا یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں تو صرف ریلیف تھا، لوگ اپنے آپ کو اس کیس سے یا 3 MPO سے یا پکڑ دکڑ سے بچا رہے تھے۔ اس معاہدے میں تو کوئی ان کے لیے تو مخالفین کے لیے یا جس کی وجہ سے احتجاج ہو رہا تھا ان کے لیے تو اس میں کوئی ایسی بات ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ میں گزارش کروں گا کہ جو معصوم شہید ہوا یہاں پر، اس معصوم کے ورثاء کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتے، ان کی غیر موجودگی میں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے اندر الحمدللہ قانون ہے، انصاف ہے، آئین کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، کوئی ایسی بات جنگل کا قانون تو تھا نہیں۔ تو جہاں پر کوئی انتظامی عہدیدار بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اگر تھانے کے اندر یا کوئی DPO صاحب کے پاس اگر کوئی FIR نہیں ہوتی ہے تو قانون میں یہ ہے کہ آپ سیشن جج صاحب کے پاس جائیں، 22A کے نیچے اپلیکیشن دے کے FIR ہوتی ہے۔ ایک قانون موجود تھا، وہ چونکہ آئے نہیں ہیں اس لیے ہمیں میرا نہیں خیال کہ ضلع میں کسی آدمی کو ان عدالتوں میں یا کسی قانونی آدمی کو یہ پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جب سے یہاں سے گئے ہیں ان کا ہم میں سے کسی آدمی کے ساتھ یا ادھر عدالتوں میں کسی وکیل صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ان کا رابطہ نہیں ہوا ہے۔
وہ چاہتے تو یہ سارا سلسلہ ہو سکتا تھا، اور عوام جو ہے یا سیاسی نمائندے یا انجمن تاجران یہ جتنے لوگ تھے یہ تو اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے، اور انہوں نے اپنا احتجاج مؤثر طریقے سے ریکارڈ کروایا. 10-12 گھنٹے تک یہ سڑک بلاک رہی ہے، اور پوری انتظامیہ کو پورے ملک کے اندر اس چیز کا پتہ چلا ہے. ہاں اب یہ بات کہ کچھ لوگوں نے مطلب معاہدہ کر لیا، تو اس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ جو آرڈر کی کاپی میں نے دیکھی ہے اس آرڈر کی کاپی کے اوپر ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ کہا جی کہ جو وارنٹ ہے میں اس کو سسپینڈ کرتا ہوں، اس کو فنکشنل نہیں کرتا ہوں، اس کو ختم کر دیا. ابھی تک 324 جو ہے وہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ان لوگوں کے اگینسٹ وہ انفیلڈ ہے، اس میں گرفتاری کوئی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی ہے. ایف آئی آر کو ختم کرنے کا بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے، وہ پروسیجر ہوگا. یہاں سے وہ لکھ کر بھیجیں گے، عدالت میں آئے گی، اس کے اوپر پبلک پروسیکیوٹر دیکھے گا، وہاں سے وہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائے گی، وہاں سے وہ جب خارج کریں گے تو تب ہوگا. ابھی تک تو انہوں نے ایف آئی آر کر کے اور رکھ دی ہے، شاید وہ کسی معاہدے کی وجہ سے یا کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی ہے. ایک قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میرا یہ خیال ہے اس کے بارے میں. اچھا وہ سر یہ بتائیں کہ کتنی ایف آئی آر ہوئی تھی؟ ایک تو مفتی صاحب اور ان کے گن مین پہ ہوئی تھی، ایک اس کے علاوہ ایف آئی آر ہوئی تھی؟ دو ایف آئی آریں ہوئی تھیں. ایک ایف آئی آر جو ہے وہ 324 کے تحت جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے کی تھی، 324 دفعہ کے تحت کی تھی، وہ علیحدہ ایف آئی آر تھی. اور ایک دوسری ایف آئی آر ناصر تنولی صاحب ایک اسپیسیفک وہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں ایف آئی آر کروائی ہے، اور وہ مفتی کفایت اللہ صاحب اور ان کے ایک دو آدمیوں کے خلاف کروائی ہے. باقی اس سے نہ اس احتجاج میں شامل لوگوں کے ساتھ، نہ احتجاج کے بارے میں اور نہ ورثاء کے بارے میں اس کے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی. وہ فائل نہ میرے پاس ہے نہ وہ ایف آئی آر میرے پاس ہے. یہ اگر پارٹی آتی ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایک انفرادی طور کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے. اب جن کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے وہ جب عدالت آئیں گے تو وہ اپنا موقف بھی پیش کر دیں گے. سر جو مفتی صاحب کے خلاف جو آخری ایف آئی آر اس میں تو تقریباً جو نام ہے وہ 7-8 ہیں، باقی تو نامعلوم ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اب اس میں یہ ہے کہ انتظامیہ نے یہ کیا ہے کہ 10 لوگوں کا نام 12 لوگوں کا اس میں نام لکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ 110 لوگوں کو جو ہے وہ نامعلوم میں رکھا گیا تھا. تو وہی میں نے آپ سے گزارش کر دی، ابھی تک اس ایف آئی آر کے اندر تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. انہی عدالتوں کے اندر یہ تمام لوگ سب سے پہلے میرے ہی پاس آئے تھے بطور وکیل. مجھے ہی انہوں نے ہائر کیا تھا کہ اس کا مقدمہ کرنا ہے، 3 ایم پی او میں بھی کرنا ہے اور یہ 324 کے اندر بھی کرنا ہے. لیکن جب ان کی بات ہو گئی، انتظامیہ نے ان سے بیل بانڈ لے لیا اور ان کے خلاف 3 ایم پی او جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری بات ختم ہوگی، اگر 324 کے اندر اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر اپنی ضمانتیں کروائیں گے. اس کے بعد وہ نہیں آئے ہیں، اور انتظامیہ بھی ان کو تنگ نہیں کر رہی. سر یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ مٹکے میں پانی لینے گئے، مٹکے پانی نہ لائے بلکہ مٹکے توڑ کے آ گئے، تو یہ تو معاہدہ نہیں، یہ تو اپنی جان خلاصی ہوئی. اور درمیان میں ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہ بیچارے 3 ایم پی او کے تحت ہی نہ صرف ہوئے، جبکہ وہ نامینیشن بھی ان کی ایف آئی آر میں ان کو ڈبل کام کرنا پڑے گا. تو آخر میں بتائیں کہ مفتی صاحب کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی خلاصی ہوگی؟ اور یہ سیاسی کیس تو نہیں لگتا آپ کو؟ وہ میرا یہ خیال، دیکھیں مفتی صاحب کا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، نہ مفتی صاحب کا کوئی رشتہ دار تھا. معاملات تو سیاسی ہوتے ہیں. مفتی صاحب ایک سیاسی شخصیت کے عامل آدمی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. مفتی صاحب اس وقت وہ بیہائنڈ دا بار ہیں. تو مفتی صاحب بھی جب عدالت کو آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ جلدی عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کو ضرور انصاف دے گی. اور اس سے پہلے بھی مفتی صاحب کو انصاف ملتا رہے. متعدد یہ جو وارنٹ ہوتے ہیں، 16 ایم پی او، 3 ایم پی او اور مختلف پرچے ہوئے ہیں، لیکن مفتی صاحب کو انصاف ملتا رہے. ابھی بھی وہ اگر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انصاف کی استدعا کریں گے اور ٹھیک طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہمیں اپنی عدالتوں سے کہ انصاف کریں گی عدالتیں. زبردست جی، واقعی قانون کا طالب علم ہمیشہ قانونی بات کرتا ہے، اور پھر کوئی بھی قانون سے مبرہ نہیں ہے. ویسے بھی کہیں دور دراز کسی بھی جگہ پر، پہاڑ پہ بھی اگر دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے آئی ول سی ان کورٹ، میں آپ کو کورٹ میں دیکھ لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وکلاء پر، ججوں پر، کورٹ پر اب بھی لوگوں کا اعتماد ہے. انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. انصاف نہیں ہوگا تو جنگل ہوگا، اور جنگل میں جس کی لاٹھی پھر اسی کی بحث ہوگی. ہم نے یہ پروگرام اس لیے کیا کہ مفتی صاحب مظلوم ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں. آپ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ہمارے گجر صاحب کے چاہنے والے، اچھے قانون کے چاہنے والے، پاکستان کی بہتری کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم سردار وقار الملک گجر کے ساتھ موجود ہیں.